نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ जी हम शुरू करते हैं। हमारा वैसे तो पीछे जो हम आयत पढ़ रहे थे वो इस बारे में थी कि कौन सी औरतें जो हैं हराम हैं कि जिनसे निकाह नहीं किया जा सकता। वो पूरी एक हमने लंबी लिस्ट पढ़ी थी जिसके अंदर मतलब जो है मुहर्रमात थी, नस्ब से भी रज़ात से भी हमने पढ़ी थी। और फिर जो भी उसके अंदर हमने देखा कि शहर के रिश्तों से भी यानी ससुरारी रिश्तों से भी ये सारे मुहर्रमात जो थी वो। तो अब आज जो एक कैटेगरी रह गई थी वो कौन सी औरतें हैं? वो औरतें जो कि शौहर वाली हैं। लास्ट टाइम भी इसका थोड़ा सा जिक्र किया था। तो उन सब के अलावा कौन सी औरतें? वल मुहसनात। मुहसनात का जो लफ्ज है ना ये है हा स्वाद नून हसन हिसन। जो है ना इसके जो आते हैं आप सबके पास ही होगी वो हिस्नुल मुस्लिम, मुस्लिम का किला। ठीक है। तो हसन कहते हैं कले को, क्योंकि कला क्या होता है? बहुत मजबूत होता है, चार दीवारी में होता है, उसके अंदर जाके प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। तो उससे जो है ना फिर इसका मीनिंग आया। इसको आयत को मैं पढ़ लूं फिर उसके बाद जो है ना इसकी इंशाल्लाह मैं आपको इसके मीनिंग की भी डिटेल बताती हूँ और किन किन मानों में जो है ना ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में उसको भी हम देखते हैं। वल मुहसनातु मिनन निसाई, और वो शादीशुदा और जो शादीशुदा हैं औरतों में से, इल्ला मा मलकत मगर जिनके मालिक हुए अईमानुकुम दाएं हाथ तुम्हारे, यानी इससे क्या मुराद है? लौंडियां। कि किताब अल्लाह अलैकुम लिखा हुआ है यानी फर्ज कर दिया गया है अल्लाह ने अलैकुम तुम पर। व उहिल्ला और हलाल किया गया है लकुम तुम्हारे लिए माँ वो जो वरा दालिकुम अलावा है उनके, यानी ये जितनी भी हमने पिछली क्लास में पूरी लिस्ट पढ़ी थी मुहर्रमात की, और ये वाली जो एक कैटेगरी रह गई थी वो इसके अलावा सारे के सारे जो हैं वो हलाल हैं, उनसे निकाह किया जा सकता है। अन के तब तगु, फिर आगे जो है मजीद उसकी डिटेल है ये निकाह से रिलेटेड। अन के तब तगु तुम तलाश करो भी अमवालिकुम साथ अपने मालों के, मुहसिनीना निकाह में लाने वाले हों, गैर मुसाफिहीन ना के बदकारी करने वाले। फमा तो जो को इस तो जो तुम फायदा उठाया तुमने बिही साथ उस निकाह के, मिन हुन्ना उनसे, फ़आतू हुन्ना उजूर हुन्ना तो दे दो उन्हें मेहर उनके, फरीदा मुकर्रर किए हुए, यानी उनको मेहर दो ऐसे फर्ज समझते हुए क्योंकि ये फर्ज है। वला और नहीं, जुनाह कोई गुनाह, अलैकुम तुम पर, फीमा उसमें जो, तरादईतुम तुम बाहम राजी हो जाओ। तरादा यानी आपस में, जिसमें दो लोगों का आपस में कोई म्यूचुअल जो है ना रजा हो, बिही जिस पर, मिन बादी बाद अल फरीदा मुकर्रर करने के, यानी मेहर को मुकर्रर करने के। इन अल्लाह बेशक अल्लाह काना है, अलीमन हकीमा बहुत इल्म वाला बहुत हिकमत वाला। अब देखते हैं हम आयत की तफसीर को। वल मुहसनात और जो शादीशुदा हैं, यानी जितनी भी शादीशुदा औरतें हैं। तो हसन का हमने जो देखा हा सौद नून इसका रूट वर्ड है। हिसन किसे कहते हैं? किले को कहते हैं जिसके इर्द गिर्द प्रोटेक्शन की गई हो। और मुहसन कौन होता है? जो किला बंद हो जाता है, महफूज हो, किसी कैद में हो। अब कुरान पाक में जो ये लफ्ज है ये चार तरीके से इस्तेमाल हुआ है बेसिकली। इसके अंदर जो है ना एक तो आप जैसे अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आगे अभी लफ्ज मैंने पढ़ा अभी, गैर मुसाफिहीन, यानी कि वो बदकारी करने वाले ना हो। यानी यहाँ पर भी मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन इस मायने में इस्तेमाल हुआ है। ये मीनिंग सारा क्या है वो मैं आपको भी बताती हूँ। यानी ये एक
کلے کے اندر آ گئے ہیں، لیکن اس کو جس طرح سے استعمال کیا گیا، محسنین غیر مسافہین، محسنات غیر مسافحات، ولا متخذات اخدان، اخدان، یہ اس طرح سے یہ آگے بھی آئے گا، یہ لفظ بالکل اسی پیج کے بالکل اینڈ میں یہ لفظ آتا ہے۔ تو یہ تینوں جو ہے نا کس میننگ میں آتے ہیں، یعنی کہ شادی شدہ عورتیں، کنواروں کے مقابلے میں جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ جو ہیں وہ محسنات ہیں، یہاں پر جو میننگ لیا جا رہا ہے۔ تو شادی کیونکہ کیا ہے، شادی ایک بونڈ ہے نا، جو عورتیں شادی شدہ ہوتی ہیں وہ ایک پروٹیکشن میں آ جاتی ہیں۔ عورت کیا ہوتی ہے کہ وہ قلعہ بند ہو جاتی ہے، زندگی کی اس قید کے اندر آ جاتی ہے، تو وہ ان عورتوں سے کوئی بھی شخص نکاح نہیں کر سکتا۔ دوسرا جس میننگ میں استعمال ہوا ہے وہ آزادی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی لونڈی کے مقابلے میں آزاد عورتیں۔ تیسرا جو اس کا لفظ یہ استعمال ہوا ہے، یعنی اس کا اسی لفظ کا میننگ جو آتا ہے، پاک دامن عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہر طرح کی بے حیائی سے خود کو محفوظ کر لیتی ہیں۔ تو پاک دامن عورتیں کس کے مقابلے میں، بے حیا عورتوں کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے چوتھا میننگ جو ہے وہ کفر کے مقابلے میں اسلام کے قلعے میں آ جانے والی عورتیں، تو مومن عورتیں کافر کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب اس کے اندر وہ کلے والی اور اس پروٹیکشن میں آنے والی بات بھی آ جاتی ہے۔ تو چار میننگز بیسیکلی کیا ہو گئے ہمارے پاس اس کے، وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ ایک تو شادی شدہ عورتیں، آزاد عورتیں، پاک دامن عورتیں اور مومن عورتیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چار جو ہے نا اس کے میننگز جو ہیں وہ آتے ہیں۔ تو یہاں ہم اس کو بعد دیکھتے ہیں کہ اور جو شادی شدہ عورتیں ہیں، من النساء، عورتوں میں سے، عورتوں میں سے جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ ساری دنیا کی شادی شدہ عورتیں جو ہیں وہ حرام ہیں، ان میں سے کسی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کیونکہ کسی اور کے مطلب کسی اور کی جو ہے کسی اور ایک، وہ بیسیکلی ایک کلے کے اندر پروٹیکٹڈ ہیں، تو اس وجہ سے ان سے جو ہے وہ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جس طرح سے پیچھے باقی سارے بتائے گئے کہ یہ حرام ہے، ان رشتوں میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح سے کہ اگر کسی عورت کا جو ہے وہ شادی شدہ ہے تو وہ بھی اس کیٹیگری میں آئے گی کہ اس کے بارے میں اس سے نکاح کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، وہ حرام ہے، حرام کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے، ٹھیک۔ پھر آ، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا حصہ کیا ہے آیت کا، الا ما ملکت ایمانکم۔ ایک ایکسیپشن یہاں پہ آگی، پیچھے ہم نے کوئی ایکسیپشنل کیس نہیں پڑھا، یہاں پہ یہاں پر وہ ایکسیپشنل کیس آیا، الا ما ملکت ایمانکم، مگر جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے۔ یہ کس کی بات کی جا رہی ہے، یہ بات کی جا رہی ہے، لونڈیوں کی بات کی جا رہی ہے، یعنی جو لونڈیاں ہوتی ہیں، اور وہ لونڈیاں کس طرح سے آتی تھیں اس کے بارے میں بھی جو ہے تھوڑا سا، تاکہ ذرا آپ کو ہو جائے کلیئر کہ یہ اصل میں یہ جو آیت کا یہ حصہ ہے نا، اس کے بارے میں پورا وہ ہے واقعہ، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس طرح سے ایک تصور ذہن میں ہے نا کہ ایسے ہی آ جاتی ہیں عورتیں، اور عورتیں جو ان کے ساتھ کوئی خرید لے ان کو اور پھر جو چاہے ان کے ساتھ کرے تو ان کی ملکیت بن جاتی ہے۔ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے، پیسے دے کے کوئی بھی عورت جو ہے وہ خریدی نہیں جا سکتی۔ اور ایک ٹائم تھا، اس ٹائم پر عورتیں جو ہوتی تھیں، عورتیں بھی بچے بھی، یعنی ایک غلاموں کا تصور ہوا کرتا تھا، پورے پورے خاندان جو ہوتے تھے وہ بکتے ہوتے تھے، لیکن اسلام نے اس چیز کو آ کر ختم کیا، اور پھر اتنا کہ پورے طریقے سے غلامی جو تھی نا اس کو اسلام نے ختم کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے طریقے سے مختلف گناہوں کے کفارے میں غلام آزاد کرنے کو انکریج کیا گیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اجر اس کے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اجر جو ہے وہ بھی بتایا کہ غلام آزاد کرنے کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ تو اس طرح سے آہستہ آہستہ معاشرے سے جو ہے نا وہ غلام جو ہے نا ان کو ختم کر دیا گیا، یعنی اسلام کو یہ غلامی کا تصور جو ہے نا وہ اسلام کو پسند نہیں تھا، اور مسلمانوں کو آزاد، یعنی ایک اسلام نے ایک آزاد انسان کا جو ہے وہ تصور دیا۔ تو اس لیے اس طرح سے جو ہے کسی بھی عورت کو کوئی بندہ خرید لے، کوئی
جو ہے گروپ خرید لے اور اس کے بعد اس کو بیچے، تو وہ کسی بھی طرح سے اس کو غلام کنسیڈر نہیں کیا جاتا اور اس کے اوپر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو وہ عورتیں مطلب اس طرح سے وہ آزاد ہیں، ان کے اوپر کوئی اپنی نہیں جما سکتا۔ تو وہ ان کے ساتھ کوئی اگر کرے گا، تعلق کرے گا، تو پھر وہ کیا ہے، وہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کیا کیس ہے، یہاں بیسیکلی بات ہو رہی ہے کہ جب جنگوں پر ایسے ہوتا تھا کہ جنگوں میں جو کہ مشرکین کے خلاف ہی ہوتی تھیں، ظاہر ہے جنگیں، تو اس جنگ کے بعد جب سامان، جب وہ جو مال غنیمت آتا تھا، تو اس کے اندر قیدی بھی آتے تھے، اور اسی طرح سے بچے، عورتیں، سب جو ہے وہ آتے تھے۔ اب اس کے اندر اب آ تو گئے ہیں، اب ان کو کس طریقے سے، اچھا چلیں پہلی چیز تو یہ کہ اچھا ان کو کیوں لے آئے؟ اگر آپ دیکھیں تو جنگوں میں عورتیں جو ہوتی تھی، مشرکین کی جو عورتیں ہوتی تھیں، وہ بھی پوری طرح سے شامل ہوئی بھی ہوتی تھیں۔ ہم نے جنگوں میں دیکھا نا کہ کس طرح سے وہ جو ایسے شعر پڑھتی تھیں، اور اپنے جو ہے کفار کو، ان کو چڑھانے کے لیے اور ان کو انکریج کرنے کے لیے، یعنی وہ اسلام سے نفرت کرتے ہوئے ہی شامل ہوئی بھی ہوتی تھی نا۔ تو اس لیے جو ہے ظاہر ہے جو اسلام کے خلاف کھڑا ہوا ہے، تو پھر جو ہے وہ قید کر کے، جیسے آدمی آتے تھے اس طرح سے عورتیں بھی آتی تھیں۔ اب جو یہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کے شہروں میں سے پکڑ کر نہیں لے آتے تھے، یہ وہی میدان جنگ میں جو ہے جو پہنچی ہوئے ہوتے تھے اور ان میں سے ہی آتے تھے۔ اچھا بہرحال اب جب یہ آ گئے، یہ عورتیں آ گئیں، اب کیا ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے معاشرے کے اندر کہ وہ جیسے آزادی سے پھرتی رہیں؟ اور ویسے بھی وہ جو ہیں مشرق عورتیں ہیں، کیا وہ ایسے ہی آزادی سے پھرتی رہیں؟ تو پھر تو بہت فساد ہوگا، بہت مشکل ہوگی۔ کیا ان سب کو قتل کر دیا جائے؟ مطلب یہ بھی ایک آپشن ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا انتظام بنایا جائے کہ جس کے اندر جو ہے نا پراپر ان کی مانیٹرنگ بھی ہو، اور جو ہے مطلب کہ وہ جس کے اندر معاشرہ بھی سیف رہے۔ تو جب معاشرے، کیونکہ اسلام بہت زیادہ فوکس کرتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ بے حیائی نہ پھیلے اور جو ہے امن رہ جائے، تو اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہوتا کیا تھا کہ جیسے ایک باپ ہوتا ہے نا، اپنی بیٹی کا ولی ہوتا ہے، اور نکاح پڑھا کے اپنی بیٹی کو حوالے کر دیتا ہے کسی لڑکے کے۔ تو اسی طریقے سے جو جو سربراہ ہوتا تھا حکومت کا، تو وہ جتنا بھی مال، سوری، جو جتنی بھی جو آتے تھے، قیدی آتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، جو سربراہ ہوتے تھے وہ ان کے پاس لے کر آئے جاتے تھے، اور جو ہے پھر اس کے بعد اس میں سے جو امیر ہوتا تھا وہ ان کو خود جو مجاہدین ہوتے تھے ان میں ڈیوائیڈ کرتے تھے کہ یہ اس کی ملکیت ہے، یہ اس کی ملکیت ہے، یہ اس کی ملکیت ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب وہ جو امیر کا آگے دینا ہے نا، تو یہ اب آپ ایسے سمجھیں کہ ایسے ہے کہ وہ جیسے ولی حوالے کر دیتا ہے لڑکی کو، تو اس طرح سے امیر جو ہے وہ ان کو دیتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ اب کوئی اس سے مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے اس سے تعلق قائم کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا تھا۔ وہ بیسیکلی وہ چاہے تو اس سے گھر کا کام کرا لے، وہ چاہے تو اس کو مطلب بیچنا چاہے تو اس کو آگے بیچ سکتا ہے، چاہے تو وہ اس کو آزاد کر دے، اور چاہے تو وہ اس سے نکاح کر لے، اور جو ہے مطلب اس طرح سے کر لے، چاہے تو اس کے ساتھ تعلق کر لے۔ تو مطلب یہ ایک طرح کی وہ ان کے انڈر آ جاتی تھی۔ تو اس طرح سے جو ہے نا اسلام نے اس کو کوئی یوں نہیں بنایا کہ کوئی عورتیں ہیں تو بس وہ بیچی جا رہی ہیں، تو بس ادھر سے پکڑ کے آئی گئی ہیں تو بس اب ادھر بانٹ دو، اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ لیکن اس میں بہت خیال کے ساتھ کیا جاتا تھا، ایون کہ جیسے مال غنیمت میں سے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اگر کسی نے کوئی چادر بھی چرا لی تو اس کا گناہ ہوتا تھا، تو اسی طرح کوئی ان کو جو ہے ڈیوائیڈ کرنے سے پہلے کوئی بھی ان کو جو ہے نا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا تھا، کوئی نہیں اس میں سے نکال سکتا تھا کہ جیسے کوئی مال اٹھا لیا ہو، اس طرح سے کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ وہ اپنے پہلے ریاست کے حوالے جب تک نہ کر دی جائے۔
تو اس طریقے کا یہ سسٹم تھا. تو یہاں پر یہ ایک چیز بتائی گئی ہے کہ ہاں، اب صحابہ کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 8 ہجری کا واقعہ کہتے ہیں کہ ایک غزوہ ہوا تھا جس میں کچھ خواتین قید ہو کر آئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجاہدین جو صحابہ تھے ان میں تقسیم کر دیا تھا. تو یہ تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ لونڈی خود سے تو نہیں بن جاتی ہے، کوئی آزاد عورت ایسی اچانک لونڈی نہیں بن جاتی. تو اس وقت کیا تھا کہ وہ جو تھیں، جو عورتیں لائی گئی تھیں قید میں، تو جو ہے آم، ان کو جب ہاں ایک اور بھی چیز ہوتی تھی، جو یہ قید میں خواتین آتی تھیں یا جو بھی قیدی آتے تھے، ایک چیز اور بھی ہوتی تھی، قیدیوں کا تبادلہ ہوتا تھا. تو کئی دفعہ جو ہے نا وہ تبادلے میں واپس بھیج دی جاتی تھیں عورتیں. تو عورتوں کی خاطر نہیں ہوتی تھی جنگ، کیونکہ بہت ہی ایک عجیب سا تصور لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ اسلام جو ہے وہ لونڈیاں اور ان چیزوں کو بہت ہی فیسینیشن کے ساتھ جو ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جو ہے اسلام نے اس کو کوئی ایسے آزادانہ یہ معاملہ نہیں تھا، اور بہت ہی جو ہے نا انڈر آبزرویشن سارا کام ہوتا تھا. بہرحال جو ہے ان کو اسلام نے کیا کیا، جب یہ آئیں عورتیں آئیں تو پھر وہ مجاہدین کی ملکیت میں دی گئیں، اور جو ہے جو ولی ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حوالے کر دیا، یعنی ایک طرح کے ان کے ولی بن کر ان کو دے دیا. اور اب ہوا کیا کہ جو صحابہ کرام تھے ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں تو وہ تو حرام ہیں. تو یہ شوہر والی، یعنی یہ شادی شدہ ہیں، پیچھے تو ان کے شوہر تو زندہ ہیں اور یہ شادی شدہ رہ چکی ہیں. تو پھر جو ہے نا مطلب ان کو یہ ڈاؤٹ آ گیا کہ ان سے کیسے ہم، مطلب ہم ان سے کیسے تعلق قائم کر لیں. تو اس پر پھر یہ آیت آئی کہ الا ما ملکت ایمانکم، کے سوائے اس کے جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی جو تمہاری لونڈیاں ہیں. اس چیز کو بھی تھوڑا سا سمجھ لے کہ کیا لونڈیاں ایسے ہی فوراً ہی مطلب دے دی جاتی تھی اور حوالے ہو جاتی تھی؟ تو اس کے بارے میں جو حدیث ہے اس کو دیکھ لیجئے. تو اس میں دیکھیے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن ایک لشکر اوتاس کی طرف روانہ کیا. ان کا دشمن سے مقابلہ ہوا، مسلمانوں نے فتح پائی اور بہت سے قیدی ہاتھ آئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان قیدی عورتوں سے صحبت کرنے کو گناہ سمجھا کہ ان کے مشرک شوہر موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر عدت کے بعد ان لونڈیوں کو ان کے لیے حلال کر دی. صحیح مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے اندر کچھ شرائط ہوتی تھی. اگر لونڈی جو ہے وہ حوالے کی گئی ہے، صرف اس قیدی عورت سے تمتع کیا جا سکتا ہے جو امیر لشکر دیگر اموال غنیمت کی طرح کسی مجاہد کی ملکیت میں دے دے. کسی اور عورت سے کو ایکسچینج نہیں کیا جا سکتا. جو امیر نے دی ہے لونڈی، صرف اور صرف اسی کے ساتھ ہی اجازت ہوتی تھی. اور اس سے پہلے اگر کوئی شخص کسی عورت سے تمتع کرے گا تو وہ دو گناہوں کا مرتکب ہوگا، ایک زنا کا اور دوسرا مشترکہ اموال غنیمت کی تقسیم سے پہلے ان میں خیانت کا. ٹھیک ہے. یہ بھی بات میں آپ کو بتا چکی ہوں. دوسری بات کیا ہے کہ امیر لشکر جب کسی عورت کو کسی کی ملکیت میں دے دیتا ہے تو اس سے نکاح کی ضرورت نہیں رہتی، ملکیت میں دے دینا ہی کافی ہوگا اور اس کا سابقہ نکاح از خود ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو جب وہ حوالے ہو گئی تو اس کا نکاح ختم ہو گیا. تقسیم کے بعد ایسی عورت سے فوری طور پر جماع نہیں کیا جا سکتا جب تک اسے کم از کم ایک حیض نہ آ جائے اور یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں. اور اگر وہ حاملہ ہوگی تو اس کی عدت وضع حمل یعنی ڈلیوری تک ہے. اس سے پہلے اس سے جماع نہیں کیا جا سکتا. پھر مزید اس کے اندر اور ڈیٹیل آتی ہے کہ ایسی عورت سے صرف وہی شخص جماع کر سکتا ہے جس کی ملکیت میں وہ دی گئی ہو، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اگر اس قیدی عورت سے اولاد پیدا ہو جائے تو اسے فروخت نہیں کیا جا سکتا بلکہ مالک کے مرنے کے بعد وہ از خود آزاد ہو جائے گی، یعنی اس کے بعد وہ آزاد عورت ہوگی. اور جو ہے ایسی عورت کو شرعی اصطلاح میں جو ہے ام ولد کہتے ہیں.
اگر ایسی قیدی عورت کو اس کا مالک کسی اور کے نکاح میں دے دے، یعنی وہ اب وہ مالک بن گیا نا، اب وہ اس کا کہیں نکاح کرا دیتا ہے، تو پھر وہ اس سے دوسری خدمات تو لے سکتا ہے لیکن اس سے صحبت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے اس کا کہیں نکاح کرا دیا ہے۔ ہاں وہ کام وغیرہ کر سکتی ہے اس کے گھر کے۔ اگر امیر لشکر یا حکومت ایک عورت کو کسی کی ملکیت میں دے دیں تو پھر وہ خود بھی اسے واپس لینے کے مجاز نہیں ہوتی، الا یہ کہ اس تقسیم میں کوئی ناانصافی کی بات واقع ہو جس کا علم بعد میں ہوا۔ اور یہ مطلب یہ کچھ شرائط جو ہے نا اسلام نے ایسی عورتوں سے تمتع کی آم، مطلب شرائط لگائیں تاکہ ایک مطلب پاکیزہ ترین جو ہے نا ایک صورت جو ہے وہ سامنے رکھتی۔ اس طرح سے ہوا کیا؟ اس طرح سے یہ ہوا کہ ظاہر ہے وہ جہالت کے دور کی بھی فحاشی اور پھر جو آگے آنے والے دور میں بھی جو فحاشی ہے، ان سب کو جو ہے بتا دیا گیا کہ وہ حرام ہے، ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اور پھر جو بھی اس کے جو بھی نتائج ہیں، اس کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ مالک پر ڈالی گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو وہ اس کے بہترین تعلیم و تربیت کرے، اسے ادب سکھائے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی اس کے ساتھ اس کو آزاد کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر بھی ہے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری دے دی۔ اچھا، اب یہ جو ہے یہاں پر یہ ہمارے سامنے جو ہے اس میں صرف اسی کیس میں یہ ایکسیپشنل کیس سامنے آتا ہے۔ کتاب اللہ علیکم، لکھا ہوا ہے اللہ کا علیکم تم پر، جو ہے یعنی یہ جو پیچھے جتنے بھی تم نے حرمت کے قانون پڑھے ہیں، جو جو کون حرام ہے، تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے کیا ہے، اللہ نے تم پر یہ سب کچھ ایک فرض کے درجے پر ہے، اس میں سے کوئی رولز کو وائلیٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا کتاب اللہ علیکم، اور یہ سب ایسے فرض ہے جیسے فرض کرنے کا حق ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے وہ جو علاوہ ہے ان کے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے علاوہ غیر شادی شدہ سب جو ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، سوائے ان کے جو پیچھے سب بتا دیے گئے، اور وہ جو کہ جن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شرائط کے ساتھ بتایا کہ جیسے پھپھی اور جو بھانجی ہے وہ اکٹھی نہیں کی جا سکتی، اسی طرح خالہ پھپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی یہ اکٹھے نہیں کیے جا سکتے، نہیں اگر ایک فوت ہو جاتی ہے تو پھر دوسری سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن ایک ہی آدمی ایک وقت میں جیسے دو بہنوں سے نہیں کر سکتا نا، اسی طرح خالہ اور بھانجی اور پھپھی اور بھتیجی اکٹھے ایک میں نہیں کر سکتا۔ تو جو ہے یہ شرائط ہے۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، آپ دیکھیں قرآن میں کتنی ڈیٹیل ہے، لیکن کچھ ڈیٹیل جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو جو لوگ انکار کرتے ہیں حدیث کا، تو مطلب ان کا انکار کرنا ہی ایک بالکل ہی ایک illogical سی بات ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بہت سی چیزوں کو مانتے ہیں، اور جو ہے جہاں پر ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے وہاں پر کبھی کہہ دیتے ہیں کہ حدیث کے اندر نہیں، یعنی مطلب حدیث کو ایک طرح سے وہ اہمیت نہیں دے رہے ہوتے۔ اس کے اندر ایک بہت سمپل سی مثال یہ ہے، مچھلی کی مثال ہے۔ مچھلی کا ذکر قرآن میں اس طرح سے نہیں آتا، حلال حرام کے اس میں علیحدہ سے، تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایکسپلینیشن دی ہے۔ لیکن جتنے لوگ حدیث کا انکار کر رہے ہوتے ہیں مچھلی تو کھا رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کو مچھلی بھی نہیں کھانی چاہیے نا اگر وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، لیکن بہت شوق سے پھر مچھلی کو کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ایک بات ہو گئی۔ ان تبتغوا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو بھی اموالکم ساتھ اپنے مالوں کے، محسنینا نکاح میں لانے والے ہو، غیر مسافین نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ اب یہاں سے چار شرائط نکاح کی جو ہے نا وہ بیان کی جا رہی ہیں، اور ترتیب جو ہے ہم اس کو بعد میں دیں گے، لیکن ہم یہاں پر نا ساتھ ساتھ پہلے صرف دیکھتے جاتے ہیں کہ جو ہے وہ اس میں کیسے جو ہے نا کس چیز کا حکم دیا ہوا ہے۔ تو ان تبتغوا باموالکم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کو مہر دے کر تم لوگے، مہر ادا کرو گے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے تم ان کو نکاح میں لانا ہے تو ان کو ان کے مہر دینے ہوں گے۔ پھر محسنین غیر مسافہین، یعنی وہ محسنین ہوں، نکاح میں لانے والے ہوں، ان کو ایک رشتہ بنانے والے ہوں،
ये चंद दिन का रिश्ता ना हो, बल्कि कमिटमेंट जो है वो पूरी जिंदगी की कमिटमेंट करने, निकाह के वक्त पूरी जिंदगी की कमिटमेंट की जा रही हो, ये सोचकर निकाह ना किया जा रहा हो कि अच्छा महीने बाद निकाह खत्म कर दिया जाएगा, या जो है इतने दिन के बाद निकाह खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा निकाह निकाह नहीं होता। और इसके अंदर एक और चीज भी पता चल जाती है, इस तरह से ये जो करते हैं ना, हलाला करते हैं, तो हलाला के अंदर तो एक टाइम लिमिट है कि जी जो प्लान्ड हलाला होता है, क्योंकि वो हराम है ना, उसकी इजाजत नहीं है, उसके अंदर वो क्या करते हैं कि एक टाइम के बाद कि अच्छा जी ये एक रात का निकाह है, और उसके बाद जो है ना तुम उसको आजाद कर देना। तो ऐसे निकाह निकाह नहीं होते। तो हलाला के हराम होने का भी इससे पता चल जाता है। हलाला जायज है सिर्फ वो जो कि अनप्लैंड होता है, जो कि खुद ब खुद हो जाता है। कि अगर कोई औरत है, उसको शौहर ने तलाक दे दी थी, यानी जो है तलाके बाइन हो चुकी थी, अब उसके बाद वो उससे शादी नहीं कर सकता था, दोबारा उसका निकाह नहीं हो सकता था। तलाके बाइन आपको पता होगा, पीछे आप पढ़ चुके हैं कि दो रजई तलाकों के बाद जो है वो जो तीसरी होती है वो तलाके बाइन होती है, जिसके बाद फिर दोबारा निकाह नहीं हो सकता। तो उसके बाद उस औरत से तो उसका निकाह नहीं हो सकता, अनलेस कि वो औरत जो है किसी और शख्स से निकाह करे, और कुदरती तौर पर या तो वो आदमी फौत हो जाए, वो बेवा हो जाए, या कुदरती तौर पे जो है वो रहते हों इकट्ठे और फिर उसको दोबारा डिवोर्स हो जाए। तो उस सूरत के अंदर, क्योंकि अब वो एक और शौहर के साथ रह कर आ गई है, अब जो है वो उसको तब इजाजत होती है कि जो है ना उस औरत से दोबारा शादी कर सकता है अगर करना चाहे। लेकिन इसके अंदर प्लानिंग नहीं की जा सकती। वो खुद ब खुद ही ऐसा सीन बन जाए तो वो उसके साथ जो है ना वो शादी कर सकता है। तो यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है वो निकाह में लाने वाला हो गैर मुसाफिहीन, बदकारी करने वाला ना हो, जिना के लिए ना हो, सिर्फ कुछ घंटों या चंद दिन की लज्जत के लिए ना हो, बल्कि एक जिंदगी गुजारने के लिए, एक रिश्ता निभाने के लिए जो है वो उसके साथ जो है वो निकाह कर रहा हो। फमस्तमता तुम, तो जो भी फायदा उठाया तुमने, यानी जो भी तुमने फायदा उठाया है उसके साथ, जितनी भी उसके साथ जो तुमने जो है जिनसी लज्जत तुम उसके साथ हासिल करते हो। क्योंकि औरत क्या करती है, अपने आप को, अपनी पूरी जिंदगी को उसके हवाले कर देती है। तो अल्लाह ताला ने भी, इस्लाम ने औरत को हक दिया है, और उस इसलिए उसका हक महर अदा करना जरूरी है। तो फिर वो क्या करे, जो है इसलिए तो दो उनको, फातू हुन्ना फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना फातू हुन्ना उजूरहुन्ना फरीदा। तो तो दे दो उन्हें मेहर उनके मुकर्रर किए हुए, यानी फर्ज समझकर उनको मेहर दो। तुम उनसे फायदा उठाने से पहले ही उनके मेहर दे दो, तो ये तो बेहतरीन है। और उसकी फिर जरूरियात भी पूरी करनी होंगी, लेकिन सबसे पहले उसको मेहर देना होगा। एक उस दिन पता नहीं एक बात गुजरी मेरे नजर से कि किसी ने निकाह किया, और उसके बाद उसने खूब बढ़ा चढ़ा के हक महर लिख दिया, और उसके क्या था जहन में कि मैंने कौन सा तलाक देनी है जो मैं हक महर लिखते हुए घबराऊं। ये है तस्वुर हमारे मुल्क में निकाह के बारे में। यानी निकाह करते हुए ही ये सोचा हुआ है कि ये तो तलाक होती है तो हक महर देना होता है। हक महर औरत का हक है, वो उसको शादी के वक्त देना होता है, या अगर जो भी कोई अगर टाइम लिमिट तय हुई है उसके अंदर देना होता है। तलाक शर्त नहीं है हक महर देने की। और हमारे माशरे में अगर कोई औरत अपना हक महर मांग लेती है कि भाई मेरा हक महर मुझे दो, वो ऐसे समझते हैं जैसे ये तलाक मांग रही है, क्योंकि उसको जोड़ा हुआ ही तलाक के साथ है। तो जब तक इसको क्लियर नहीं किया जाएगा, इसको समझाया नहीं जाएगा कि हक महर जो है वो तलाक की सूरत में नहीं देना होता, बल्कि उससे पहले अदा कर देना होता है। अगर औरत खुला लेगी तो उस सूरत में फिर औरत को जो उसने हक में रिसीव किया होता है वो या तो पूरा या जितना वो अदा कर सकती है, वो उतना जो है उसने, मतलब अपने उसके मुताबिक जितना वो दे सकती है उतना उसको हक महर जो है ना वो देना होता है। तब फिर वो क्या करती है कि वो खुला को खरीदती है। तो बहरहाल ये जो है ना समझी की बातें, यानी ना निकाह को समझते हैं ना दीन को समझते हैं, किसी चीज को समझे बगैर बस निकाह कर लेते हैं। और फिर कुछ ही अरसे बाद अक्सर तलाकें भी हो जाती हैं।
پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اب اچھا پہلے آگے کر لوں پھر دیکھتے ہیں، ولا جناح اور نہیں کوئی گناہ تم پر، علیکم فیما ترادئی تم اس پر اس میں جو تم باہم رضا کر لو، یعنی تم جو باہم راضی ہو جاؤ۔ یہ وہ پہلی چیز ہے جو کہ نکاح میں ہوتی ہے، یہ ہے اس سے مراد ہے ایجاب و قبول۔ ایجاب و قبول ٹھیک ہے، اب ایجاب و قبول کیا ہے؟ ایجاب جو ہوتا ہے نا، بیسیکلی نکاح کے اندر آپ کو پتا ہے کہ مرضی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ایجاب ہوتا ہے لڑکی کی ولی کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر بھی مشترکہ مرضی ہوتی، نہیں ولی اور لڑکی دونوں کی مرضی شامل ہوگی، اگر ایک کی بھی مرضی نہیں ہوگی، نہیں ولی راضی ہے لڑکی راضی نہیں ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا، لڑکی راضی ہے ولی راضی نہیں ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو دونوں کی رضامندی ضروری ہے، اور جو ہے اسی صورت میں پھر جو ہے یہ نکاح ہوگا۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، لڑکیاں جو ہیں وہ کورٹ میں جا کے نکاح کری تھی، بیسیکلی وہ کورٹ میں نہیں ہو رہا ہوتا، جس کو کورٹ میرج کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ولی جو ہے وہ کوئی ظلم کرتا ہے یا کسی وجہ سے، یعنی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی کہ ولی بہت ظالم ہے، یا کسی بھی طرح کا اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے لڑکی کے ساتھ، یا اس کی وہ شادی ہونے ہی نہیں دینا چاہتا، یا پھر یہ ہے کہ ولی جو ہے وہ ذہنی طور پر سٹیبل ہی نہیں ہے، کہ کوئی بھی ایسی سٹیٹ کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا اس کا ولی ہونا جو ہے نا وہ ختم ہوتی ہو، اس کی ولایت ختم ہوتی ہو، تو اس صورت میں جو ہے پھر ریاست جو ہوتی ہے وہ اس کی ولی بن جاتی ہے، یعنی اسٹیٹ اس کا ولی ہوتا ہے جس کا کوئی ولی نہیں ہوتا، تو عدالت خود پھر جو ہے نا نکاح کرائے گی۔ لیکن آج کل جو نکاح ہوتے ہیں وہ عدالت میں نہیں ہوتے، وہ تو وکیل کے جو ہے چیمبر میں نکاح ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو ولی کی اس میں کنسنٹ آئے گا، پھر اس کے بعد جو ہے نکاح ہوگا، تو نکاح پہلے کر دیتے ہیں پھر پیپر بھیج دیتے ہیں کہ جی نکاح ہو گیا، اس کو اب آپ اپروو کر دیجئے۔ تو نہیں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ سیدھی نہیں چل رہی ہوتی، تو سب الٹا ہی چل رہا ہوتا ہے معاملہ، کوئی چیز سیدھی نہیں ہے۔ بہرحال بہت ناپسندیدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت نکاح کرے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر تو اس کا نکاح باطل ہے، یعنی اس عورت کا نکاح جو ہے وہ باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح 3 دفعہ جو ہے یہ بات آپ نے فرمائی کہ جو ہے نا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح۔ تو یہ چیز بھی کتنی زیادہ عام ہو گئی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں سے بھاگ کر لڑکیاں جو ہیں وہ شادیاں کر لیتی ہیں، تو اس طرح سے نکاح جو ہے وہ باطل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے، معاشرتی معاملات ہیں یہ، ان کی کتنی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہے نا صرف نماز روزہ حج یہ نہیں ہے، یہ اللہ کے احکام صرف یہ نہیں ہے، بلکہ جو ہے نا صرف ان پر عمل نہیں کرنا، اصل بات کیا ہے کہ جو سارے معاشرتی معاملات بھی ہیں نا ان کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ پوری زندگی جو ہے نا وہ اللہ کے حکم کے مطابق گزاری جائے۔ ہم کہتے ہیں بڑے دیندار ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج بھی کیا ہوا ہے، بہت دیندار ہے، اور باقی کیا ہے؟ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، بیویوں کو پیٹتے ہیں کوٹتے ہیں، اور باقی باہر وہ جو بزنس ہے اس میں تو جو بھی ہیرا پھیری، کیونکہ اس کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا، لیکن ہیں بڑے دیندار۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے دین کو صرف پردہ اور جو ہے نا نماز روزہ حج کے ساتھ صرف جوڑ لیا ہے، دین پوری زندگی ہے، ہماری پوری زندگی جو ہے نا جب اس پر اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے نا ان کو ہم دیکھتے ہوئے جب زندگی گزاریں گے تو دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، اور پھر بھی کمی کوتاہی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ پھر بھی اس سے ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کے اندر اب ہم ترتیب دیکھیں نا، ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به، اب یہ ایجاب و قبول کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ قبول ہوتا ہے، ایجاب ہو گیا پھر قبول ہوتا ہے، یعنی پہلے لڑکی کا ولی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اپنا کنسنٹ دے دیتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ لڑکا کہتا ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے، وہ ایک دفعہ بھی اگر قبول ہے کہہ دے تو نکاح ہو جاتا ہے، یہ تو بس 3 کا رواج پڑا ہوا ہے، تو جو ہے وہ قبول ہو جاتا ہے، اس کے بعد نکاح، اور پھر جو ہے اس کے بعد مہر جو ہے اس کی بات ہوتی ہے، سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے، اور جو ہے پھر اس کے بعد تیسرا اس کے اندر
क्या आता है, फीमा तरादई तुम भी मिन बाद अल फरीजा, बाद मेहर मुकर्रर करने के, यानी फिर मेहर मुकर्रर हो गया, इन अल्लाह काना अलीमन हकीमा। इसके बाद जो होता है वो ये कि जो शुरू में हमने पढ़ा था ना, कि निकाह जो है वो मुहसिनीन, निकाह इस मकसद के लिए किया जा रहा हो, जिंदगी गुजारने के लिए किया जा रहा हो, वक्ती लज्जत के लिए निकाह ना किया जा रहा हो, ऐसा निकाह हो जो हिस्न में ले ले, प्रोटेक्शन के लिए हो, और जो औरत जिसकी जिसकी वजह से हिस्न में आ जाए, ठीक है। मुसाफिहीन, अगर वो प्रोटेक्शन देने वाला, हिस्न में लाने वाला नहीं है, तो फिर क्या है, मुसाफिहीन, बदकारी करने वाला, ठीक है ना, तो वो ना हो। किलाबंदी जरूरी है, वरना फिर वो क्या है, वरना फिर वो बेहयाई है, ठीक है। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जो कि क्लियर होनी चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं, वमल्लम यस्तति, यहाँ पे हमने शर्तें कुछ देख ली कि निकाह की, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब तुम में से जो कोई इस्तात नहीं रखता, मिनकुम तुम में से, तौलन यानी वुसअत नहीं रखता माल की, माल नहीं है उसके पास, क्यों चाहिए उसको माल, अन के यन के हल मुहसनातिल मुमिना, कि वो निकाह करे आजाद औरतों से जो मोमना हो। अब यहाँ मुहसनात का मीनिंग क्या आ रहा है, आजाद औरतें। हमने मुख्तलिफ मीनिंग्स देखे थे ना मोहसनात के, तो एक तो यही था उसका मीनिंग कि शादीशुदा औरतें, एक आजाद औरतें था, एक मोमिना औरतें था, और एक जो था वो जो इसका मीनिंग था वो पाक दामन औरतें था। तो ये इसके हमने सारे मीनिंग देखे थे। तो उसमें से यहाँ जो मीनिंग आ रहा है, अल मोहसनात अल मुमिनात, यानी आजाद औरतें। अब अगर कोई आजाद मोमिन औरत जो है, ऑब्वियसली वो आजाद है, खानदानी औरत है, वो, उसका हक महर भी तो महर मिसल होगा, उसके खानदान के मुताबिक होगा। अब तुम उसका महर अदा नहीं कर सकते हो, तुम उसके लेवल पर नहीं जा सकते, तो क्या करो, फामिम मन, तो जो, तो उनसे जिनके मलकत मालिक होए ऐमानुकुम, दाएं हाथ तुम्हारे, मिन फतयातिकुमुल मोमिनात, तुम्हारी लौंडियों में से जो मोमिना हो। तो फिर तुम अगर इस्तेतात नहीं रखते मेहर अदा करने की किसी खानदानी औरत की, तो फिर लौंडियों में से अलमोमिनात, जो मोमिन हो, यानी मोमिन लौंडी के साथ तुम निकाह कर लो। वल्लाहु आलमु बी ईमानिकुम, तो अल्लाह ज्यादा जानता है तुम्हारे ईमान को, यानी कौन मोमिन है, कौन जो है वो मोमिन नहीं है, कौन क्या, मतलब कौन कैसा है, कौन क्या करता है, बाद हुकुम मिन बाद, बाज तुम्हारे बाज से हैं, तुम जैसे हो वो लौंडियां भी तुम्हारे ही जैसी हैं, यानी सारे के सारे तुम, बाजुकुम मिन बाज जो है, यानी सारे आदम ही की औलाद हो। फन की हुन्ना, तो निकाह कर लो उनसे, बेइज्नी, इजाजत से। अब उनसे जब निकाह करना है, मुझे किसी ने बताया नहीं, पेज ही नहीं खुला हुआ। तो उनसे जब निकाह करना है तो उसके लिए भी इजाजत लेनी होगी, यहाँ पे बादुकुम, बाज तुम्हारे, मिम्बाज बाज से हैं, फन की हो हुन्ना, तो निकाह कर लो उनसे, यानी उन लौंडियों से, बेइज्नी, इजाजत से, अहलिहिन्ना, उनके मालिकों की। यानी अगर लौंडी से भी शादी करनी है ना, तो फिर उसके मालिक की मर्जी उसके अंदर जरूरी है। वह आतू हुन्ना उजूरा हुन्ना, और दो उन्हें महर उनके, उन लौंडियों को भी ऐसे ही नहीं निकाह कर लेना, बल्कि उन लौंडियों को भी महर देना होगा, क्योंकि वो महर कम होगा। तुम जो है खानदानी औरत से शादी करने जितना महर अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो लौंडी का डेफिनेटली महर जो है वो कम होगा। बिल मारूफी, मारूफ तरीके से, मुहसनात, निकाह में महफूज होने वालियां, गैर मुसाफिहात, ना के बदकारी करने वालियां। तो जो है, ये जो मुहसना जो लौंडियां हैं वो भी कैसे हों, कि उनसे निकाह करो जो कि शरीफ हो, बदकार ना हो, बदकारी करने वाली ना हो। ये भी खास तौर पे बताया गया है कि और जब औरत को देखें, वैसे भी जब सेलेक्ट किया जाता है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी जाती है, उसका दीन देखा जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सब चीजें बाद में आएंगी, लेकिन उसका दीन इंपॉर्टेंट है, कि जाहिर है मोमिन जो है उसके लिए मोमिन ही होगी,
ایک مسلمان جو ہے مسلمان سے ہی کرے گا، تو سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے۔ تو یہ بھی دیکھا جائے کہ اگر وہ ہے مسلمان تو ہے، لیکن جو ہے وہ بھی جو ہے نا کیا چاہتی ہوں، وہ محسنات بن کے رہنا چاہتی ہوں، وہ کوئی آزاد مطلب ایسے کھلی پھرنا نہ چاہتی ہوں، بلکہ وہ بھی چاہتی ہوں کہ وہ پروٹیکشن میں آ جائیں اور محسن بن کر رہیں۔ غیر مصافحات، بدکاری کرنے کا ان کا بھی کوئی ایسا پلان نہ ہو، نہ ہی وہ اس کام کے لیے ہوں۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ بنانے والی ہوں، یعنی ایسے کیا نہ بنانے والی ہوں، اخدان چھپے دوست، یعنی وہ نکاح اس لیے کرے کہ وہ زندگی گزارنی ہے، وہ بھی اسی لیے، عورتیں بھی اسی لیے نکاح کریں کہ انہوں نے زندگی گزارنی ہے، اس لیے نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے بس کچھ عرصے کے لیے یہ بندہ امیر ہے تو چلو اس سے کچھ عرصے کے لیے شادی کر لو، پھر اس کے بعد اگلا نظر آئے تو پھر اس سے کر لو، اس کو چھوڑ دو، ایسی کوئی پلاننگ نہ ہو۔ یا جو ہے وہ لٹیرا بن کے جو ہے کبھی ایک کبھی دوسرے کبھی تیسرے، یعنی کسی بھی طرح سے بدکاری بدماشی کرنے والی نہ ہو، اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والیاں ہوں، خفیہ دوستی جو ہے نا یہ کرنے والی نہ ہوں۔ اور جو ہے کیونکہ اب دیکھیں نا بہت سارے لیگل ذرائع بنا دیے گئے ہیں، ان کو لیگل ذرائع کہہ دیے کہ فون پر جو راتوں کو لوگ باتیں کرتے ہیں فونوں پر، وہ کہیں سے اس کی اجازت تو نہیں ہے نا کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ راتوں کو چھپ کے باتیں کریں کیونکہ جہاں دو لوگ بیٹھیں گے، جہاں آدمی اور عورت بیٹھیں گے، وہاں تیسرا شیطان تو گھسے گا۔ وہ اب ملکی حالات پر تو کوئی بھی رات کو اٹھ کے بستروں میں گھس کے ملکی حالات پر تو کوئی بھی بات نہیں کرے گا، تو بے وقوفی ہوگا جو یہ سمجھے گا۔ تو جو ہے وہ چھپی دوستیاں رکھنے والی نہ ہو۔ چھپی دوستی کس سے ہوتی ہے؟ جس سے نکاح نہیں ہوا ہوا، جس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر اگر کوئی بھی بات ہو رہی ہے، وہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور یہ جو باتیں کی جاتی ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ چھپی دوستیاں ہیں نا۔ تو عورت کی حیا اور عورت کی خوبصورتی کس چیز میں ہے کہ وہ اپنی ایسے پروٹیکشن کرے، اپنے دماغ کو بھی، اپنے جسم کو بھی، اپنی پوری پرسنالٹی کو ایسے محفوظ رکھے، اگر وہ واقعی، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک خاندان کا بھی پتہ چلتا ہے، انسان کی ڈریسنگ سے اس کے خاندان کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو اگر انسان، ایک عورت یہ سوچے کہ میں کل کو کسی کی پہ پروٹیکشن میں آنے والی ہوں، ابھی فی الحال وہ کس میں ہے؟ جب تک شادی نہیں ہوئی وہ اپنے ولی کے اس میں ہے، تو ولی کی پروٹیکشن کے اندر ہے، تو جتنا عرصہ ولی کی پروٹیکشن میں ہے تو اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ تو رکھے۔ اس کا لباس، اس کی نظر، اس کی ہر چیز جو ہے، اس کی بات کرنا، اس کا کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز جو ہے وہ ایک پراپر مطلب پراپر اس کو خود جو ہے نا اس چیز کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ میں جو ہے نا کسی بھی غلط کام میں نہ پڑوں۔ تو ایک سمجھدار بندہ ہی یہ کام کر سکتا ہے، جس نے یہ جتنی پیچھے باتیں آئی ہیں کہ جو ہے مصافحات، بدکاری کرنی ہے، چھپی دوستیاں کرنی ہے، کچھ عرصے کے لیے دوست بنانا ہے، یونیورسٹی ٹائم کے لیے دوست بنا لو، اس کے بعد چھوڑ دو، یا کچھ عرصے کی دوستی رکھ لو، باقی یہ تو لڑکے میرے دوست ہیں سارے، یہ بھی دوست ہے وہ بھی دوست ہے، تو دوستی منع ہے، بڑا کھل کے لکھا ہوا ہے، ولا متخذات اخدان، چھپے دوست منع ہے۔ اب وہ چھپے دوست چاہے وہ یونیورسٹی میں دوست بنے ہوئے ہیں، دوست میں اور کلیگ اور کلاس فیلو میں فرق ہوتا ہے۔ کلاس فیلو سے صرف اتنا ہی کہ کیا اگر صرف لڑکیوں کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، کیا ساری کی ساری کلاس کی لڑکیاں آپ کی دوست ہوتی ہیں؟ ایسے تو نہیں ہوتا تھا نا، کوئی خاص دوست ہوتی ہے نا۔ تو کلاس میں اگر لڑکے بھی ہیں، کیونکہ اب تو ہر جگہ کو ایجوکیشن ہی زیادہ جو ہے یونیورسٹیز میں، تو صرف ضرورت کی حد تک بات کی، پوچھی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اسمائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ کے گپیں لگانے کی، کینٹین میں کٹھے بیٹھ بیٹھ کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے جو ہے وہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے نا ہوتا کیا ہے کہ جتنا زیادہ یہ اکٹھے بیٹھنا شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ لڑکا اور لڑکی کے درمیان کی جو شرم ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ حیا کا بیریئر ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے لڑکیوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اسی طرح سے پھر لڑکوں کے آگے بھی پھر وہی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ
جو ہے نا یہاں پر کیونکہ لونڈیوں کی بات ہو رہی ہے، تو وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ چوتھی شرط آ گئی نا کہ وہ چھپے دوست بنانے والیاں نہ ہوں، وہ جو تین ہم نے پیچھے ڈسکس کی تھی، اور جو ہے وہ بھی نکاح اس لیے کر رہی ہوں کہ انہوں نے اپنا گھر بسانا ہو۔ فَإِذَا تو جب احسننا وہ نکاح میں لائی جائیں، جب وہ نکاح میں لائی جائیں، فَإِن پھر اگر اتینا وہ آئیں بفاحشۃ کسی بے حیائی کو، فعلیہن نصف ما علی المحصنات تو ان پر ہے نصف آدھی ما وہ جو علی المحصنات پاک دامن عورتوں پر ہے، یعنی وہ جو پروٹیکٹڈ ماحول میں رہی ہیں ہمیشہ، خاندانی عورتیں جو ہیں، ان کو جو سزا ہے فاحشہ بے حیائی کی، تو ان کی جو سزا ہے وہ اس کی آدھی ہوگی من العذاب سزا میں سے۔ جیسے اگر 100 کوڑے غیر شادی شدہ کو زنا کے لگتے ہیں تو پھر اس کو جو ہے وہ 50 لگیں گے، ٹھیک ہے۔ ذالک یہ لمن اس کے لیے ہے جو خشیہ ڈرے العنت منکم گناہ سے تم میں سے، یعنی تم میں سے جو بھی کوئی جو ہے وہ گناہ سے ڈرتا ہے، تکلیف سے ڈرتا ہے، کرنا چاہتا ہے شادی لیکن گناہ سے ڈرتا ہے، کوئی آزاد عورت جو ہے اس سے شادی کرنے کو وہ تیار نہیں ہے، یعنی اس کو مل نہیں رہی، اس کا یا تو یا وہ حق مہر ادا نہیں کر سکتا، یا یہ ہے کہ کوئی عورت اس کو آزاد عورت، خاندانی عورت اس کو مل ہی نہیں رہی، تو پھر کیا کرے؟ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ تو پھر وہ یہ کرے کہ تم صبر کرو، بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی اس صورت میں جو ہے تم تھوڑا صبر کر لو، اور جو ہے تمہارے حالات بہتر ہو جائیں تو اس وقت پھر تم کسی خاندانی عورت سے شادی کر لینا، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو جو ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ اپنے سٹیٹس کے حساب کے مطابق جو ہے اگر شادی کر لے تو وہ بھی اس کے لیے زیادہ اس میں اس کے لیے موافقت ہوگی اور آسان ہوگا، یعنی ویسے بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے، یعنی اگر لڑکے کا سٹیٹس اتنا نہیں ہے لیکن لڑکی سٹیٹس میں بہت ہائی ہے تو بھی بہت مشکلات ہوتی ہیں، تو وہ بھی جو ہے دیکھ کے کرنا چاہیے، یا مطلب یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کف کہتے ہیں اس کو، کہ اپنے جیسوں میں شادی کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جس ماحول میں آپ خود رہے ہوتے ہیں تو اسی ماحول کا ہی میں ہی آگے جائیں تو زیادہ بہتر مواقع ہوتے ہیں سیٹل ہونے کے لیے، دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ اب ایک ایسے ماحول سے پل کے لڑکی آئی ہے جو نہ گھر میں کچھ کرتی تھی، اور ایک وہ ہر وقت نوکر چاکر اور اسی کے اس کے اندر رہتی تھی، اب وہ ایک ایسے گھر میں چلی گئی ہے جہاں پر نوکر ہی نہیں ہے، یا اگر نوکر ہیں بھی تو اس کو کسی کام کرنے کی نہ سیکھے ہیں نہ اس کو آتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ خام خواہ کی امبیرسمنٹ، مسئلے مسائل، اگر لڑکے کی اتنی پے نہیں ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے روز کا ایک لڑائی جھگڑا، تو یہ سب چیزیں دیکھ کر اپنے بچے کو بچی کو دیکھ کر اور اس حساب سے ہی جو ہے نا رشتے میں لانے چاہیے جہاں پر بچے بہترین طریقے سے سیٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ صرف دو لوگوں کا ملنا تو نہیں ہے، پورے خاندانوں کا بھی ملنا ہوتا ہے، تو جس گھر کے اندر جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی ضرور بندے کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے جو ہے وہ بچی جو ہے آگے سیٹ ہوگی۔ تو آج کے جو ہم نے یہ یہیں تک ہی ہم انشاءاللہ الحمدللہ ہم نے یہاں پر تک ہی کرنا تھا، تو کیا ہمیں اوور آل پتہ چلتا ہے کہ اگر تو اس کے آخری حصے میں دیکھ لیں تو لونڈی سے نکاح کی کیا شرائط ہے، کہ اگر تو آزاد عورت کو مہر نہیں دے سکتا ہے تو پھر وہ لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے، بس کیا صورت ہے کہ وہ حرام میں اس کو پڑنے کا اندیشہ نہ ہو، یعنی آزاد عورت سے نہیں کر سک رہا، مہر ادا نہیں کر سکتا تھا، اب یہ فکر ہے کہ کہیں میں حرام میں نہ پڑ جاؤں تو اس صورت میں لونڈی سے کر سکتا ہے۔ پھر لونڈی سے اگر کر رہا ہے تو لونڈی مومن ہونی چاہیے، اور جو ہے وہ خاص طور پہ اور مطلب ٹھیک کریکٹر کی ہونی چاہیے، تو یعنی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اضطراری صورت میں جائز ہے، عام حالات میں نہیں، تو جو ہے یہ پھر اور ہم نے اس کے اندر دیکھا کہ نکاح کے لیے جو بیسک 4 شرائط ہیں اس میں سب سے پہلے کیا تھا کہ ولی کا موجود ہونا، گواہ کا موجود ہونا، مہر کا ادا کرنا، اور
ایجاب و قبول ہونا، جس کو پھر ہم نے ترتیب سے دیکھا کہ ہاں ایجاب و قبول کے اندر یعنی یہ لوگ موجود ہونے ضروری ہیں، اور ایجاب و قبول کے اندر کیا ہے کہ ایجاب میں جو ولی ہوتا ہے اور لڑکی، ان دونوں کا میوچل جو ہے نا رضامندی ہوتی ہے، جس کو کہ وہ جو ہے نا اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اور پھر لڑکا جو ہے اس پر قبول ہے کرتا ہے، تو یہ ایجاب و قبول کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یعنی مہر ہوتا ہے جو کہ ضروری پے کرنا ہوتا ہے، جس کے بغیر نکاح نہیں۔ اور جو ہے اس کے اندر وہ کانٹریکٹ جو ہے، جو کہیں کہ آج کے پورے لیسن میں جو بیسک تھیم تھی کہ وہ بسنے والیاں ہوں، محسنات ہوں، یعنی وہ نکاح میں رہنے کی خاطر نکاح کرنے والے اور کرنے والیاں ہوں، وہ مصافحین نہ ہوں، بدکاری اور اس میں پڑنے والے نہ ہوں، گھر بسانے کی خاطر نکاح کرنے والے ہوں، زندگی گزارنے کی خاطر نکاح کرنے والے ہوں، صرف وقت گزارنے والے نہ ہوں۔ تو یہ چیزیں جو تھیں کہ اس کے اندر وہ ہے۔ اچھا، اور اگر بس ٹھیک ہے، یہی اس کے اندر ہمارا مدد ٹھیک ہے۔ تو بس یہی تک ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔